एपिसोड 65। इजाज़त मिलने की देर थी कि सावन फ़ौरन ही खैमे में दाखिल हो गया। उस खैमे में वो पहले ही झांक चुका था, इसीलिए उसे मालूम था कि उसमें कपड़ों के अंबार रखे हुए हैं। उस वक्त उसकी समझ में नहीं आया था कि आखिर इतने सारे कपड़े किसी एक ही खैमे में क्यों मौजूद हैं, लेकिन अब उसकी समझ में आ रहा था कि ये मलबूसात प्रोडक्शन के काम में इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल वो खैमे में दाखिल हो गया, जहाँ हर तरफ रंग बिरंगे कपड़ों का ढेर लगा था। अनूप के कपड़े एक बंडल में बंधे हुए सामने रखे थे, लेकिन सावन को इलाकाई लिबासों की तलाश थी। कुछ ही देर बाद उसने 2 अदद इलाकाई लिबास उठाकर उन्हें भी एक बंडल में बांधा और कागज़ में लपेटकर अनूप के बंडल के नीचे रखकर बाहर ले आया। यह उसने दिलेरी का काम किया था। उसने सोच लिया था कि अगर उसे चेक कर लिया गया तो वो कह देगा कि ये लिबास भी अनूप कुमार ने ही मंगवाए थे। फिर बाद में जो होता देखा जाता, लेकिन यह इत्तेफाक था कि कुछ भी ना हुआ। खैमे के दरवाजे पर बैठा हुआ आदमी किसी से गपशप में मसरूफ था, इसीलिए सावन उसकी नज़रों में आए बगैर दोनों बंडल लिए निकलने में कामयाब हो गया। सबसे पहले उसने खाना बदोशों वाला लिबास रीटा के हवाले किया, फिर अनूप कुमार के खैमे में गया, जहाँ अनूप शराब के नशे में बदमस्त पड़ा था। सावन ने उसका बंडल उसके सराहने रखा और अपने खैमे में आ गया। दूसरे दिन लाजवंती घबराई उनके खैमे में दाखिल हुई। उसने बताया कि अनूप कुमार उसे रिहर्सल के लिए ले जा रहा है। ठीक है, तुम बेफिक्र होकर उसके साथ चली जाओ, हम लोग तुमसे ज़्यादा दूर नहीं होंगे। सावन ने उसे तसल्ली दी। लेकिन तुम लोग विक्टर के आदमियों की निगाहों से कैसे बचोगे? हमने इसका बंदोबस्त कर लिया है। सावन ने उसे खाना बदोशों वाले लिबास दिखाते हुए कहा। लाजवंती ने ये सब देखकर इत्मीनान की सांस ली। अब वो और रीटा एक दरख्त के पीछे छुपकर अनूप और लाजवंती को देख रहे थे। सावन को अब एहसास हो रहा था कि लाजवंती का शुबा दुरुस्त ही हो सकता है, क्योंकि रिहर्सल के लिए इतनी दूर आना सिवाय हिमाकत का और कुछ ना था, या अनूप के इरादे खतरनाक थे। देखो लाजवंती, आज ये हमारी आखिरी रिहर्सल होगी, अनूप उससे बुलंद आवाज़ में कह रहा था। उसकी आवाज़ इतनी बुलंद थी कि उन तक पहुंच रही थी। ठीक है, मैं भी रोज़ रोज़ की रिहर्सल से तंग आ चुकी हूँ। समझ में नहीं आता कि आखिर तुम चाहते क्या हो। न जाने डायरेक्टर ने तुम्हें इतनी आज़ादी क्यों दे रखी है कि तुम जब जी चाहे मुझे उठाकर रिहर्सल के लिए किसी वीराने में ले आते हो। ये कैसी रिहर्सल है? ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम्हारा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों मेरे सामने मजबूर हैं। हाँ, अगर तुम चाहो तो इस फिल्म में काम करने से इनकार कर सकती हो। शायद ये तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम जानते हो कि मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। मैंने ना सिर्फ एग्रीमेंट पर साइन कर दी है, बल्कि एडवांस के तौर पर अच्छी खासी रकम भी ले ली है। उसके अलावा मैंने आज तक ऐसा नहीं किया। ये मेरे करियर पर एक दाग बन जाएगा। फिर ये कि मैं शूटिंग के चक्कर में शहर से इतनी दूर आ चुकी हूँ, इसलिए मेरा वापस जाना मुमकिन नहीं है। तुम ये सब अच्छी तरह जानते हो, इसीलिए मेरी मजबूरियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। तुम जो जी चाहे समझ लो। तुमको वापसी मंजूर नहीं तो इस रिहर्सल में मेरा साथ दो। मैं जिस तरह कहता हूँ वैसा करो। ठीक है, मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा, लेकिन इतना सोच लो कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ इस अहमकाना किस्म की रिहर्सल के लिए नहीं आऊँगी, चाहे मुझे अपना एग्रीमेंट मनसूखी क्यों ना करना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी आज के बाद तुम्हें जहमत नहीं दूंगा। खैर, अब तुम दौड़ना शुरू कर दो। 60-70 कदम तक दौड़ने के बाद दाएं और बाएं लहराते हुए दौड़ना, यानी जिग-जैग की सूरत में। फिर मैं तुम पर गोलियां चलाना शुरू कर दूंगा। तुम ये जाहिर करोगी कि एक गोली तुम्हारे पैर में लगी है और तुम गिर जाओगी। तुम्हारे रिवॉल्वर में गोलियां कैसी भरी हुई हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तुम पर मसनूई गोलियां बरसाने वाला हूँ। कि ये गोलियां मसनूई तो होंगी, इसके बावजूद इतनी ख़तरनाक है कि अगर लग गई तो गोश्त फाड़ सकती हैं। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? क्या रिहर्सल के लिए मसनूई और बेज़रर गोलियां इस्तेमाल नहीं की जा सकती? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम तो खुद एक मंजीवी अदाकारा हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हकीकत और तसन्नो में कितना फ़र्क हुआ करता है। अगर तुम्हें यह मालूम हो जाए कि रिवॉल्वर में मसनूई गोलियां हैं तो तुम्हारे चेहरे के तासुरात बस यूं ही से रहेंगे। उनमें कोई जान पैदा नहीं होगी, कोई ख़ास तासुर नहीं उभरेगा। लेकिन जब यही गोलियां हकीकी हो जाएं तो फिर तुम खौफ व दहशत की ऐसी अदाकारी करोगी जो बेमिसाल होगी। कुछ करने का वक्त आ गया था। सावन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अब खेल शुरू होने वाला था। ये खेल शुरू होने वाला रीटा। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए? यही तो मैं सोच रही हूँ। तुम भी बरह रास्त उसके सामने नहीं जा सकते। उसकी बातों से पता चल रहा है कि उसके पास रिवॉल्वर मौजूद है। हो सकता है कि वो गुस्से में आकर तुम्हें हलाक कर दे। काश इस वक्त मेरे पास भी कोई हथियार होता, तो फिर अब तक मैं इस शख्स का हिस्सा पाक कर चुका होता। ये आदमी मुझे पहली नज़र में पसंद नहीं आया। हाँ, ये तो सूरत से बेरहम और कमीना सिफत आदमी मालूम होता है, लेकिन ज़रा ये तो सोचो कि अब क्या किया जाए। मेरे जहन में तरकीब आ रही है। वो क्या? मैं इसके सामने पहुंच जाता हूँ और इससे कहता हूँ कि सहगल साहब ने से बुलाया है। कौन सहगल? फिल्म का डायरेक्टर। इस तरह वो मुझ पर शुबा नहीं कर सकेगा। वो मुझे सहगल का आदमी ही समझेगा। ठीक है, कोशिश करके देख लो। हमें हर हाल में लाजवंती को उसके हाथ से बचाना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, बल्कि यहीं छुपी रहूंगी, ताकि मामला अगर कोई और रुख इख्तियार कर ले तो मैं किसी तरह तुम्हारी मदद कर सकूं।
ہاں ٹھیک ہے، تم دیکھتی رہنا، میں اب جا رہا ہوں۔ اس دوران انوپ نے لاجونتی کو دوڑوانا شروع کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ریوالور نکال لیا۔ اس کا رخ اس نے لاجونتی کی طرف کیا ہی تھا کہ ساون درخت کے عقب سے نکل کر چیختا ہوا اس کے سامنے آ گیا، انوپ صاحب، انوپ صاحب۔ انوپ کا ہاتھ جھک گیا۔ وہ بڑی حیرت سے ساون کو دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ دوسری طرف لاجونتی بھی کھڑی ہو گئی۔ صاحب، آپ کو سہگل صاحب نے بلایا ہے، ابھی فوراً۔ میں پوچھتا ہوں کون ہو تم؟ اتنی جلدی بھول گیا صاحب؟ آپ کو تو یاد ہوگا، میں بھی اس فلم کا آدمی ہوں، کل آپ کو کپڑے لا کر دیے تھے نا۔ خیر یہ بتاؤ، تمہیں کیسے معلوم کہ ہم یہاں ہیں؟ پتہ نہیں جی، سہگل صاحب کو معلوم ہوگا، انہوں نے مجھے اس طرف بھیجا ہے۔ انوپ اپنے ہونٹ چبانے لگا۔ اس کی آنکھوں سے اس کی ناکامی کی جھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ریوالور جیب میں ڈالا اور پاؤں پٹکتا ہوا کیمپ کی طرف چلا گیا۔ اس کے جاتے لاجونتی دوڑتی ہوئی ان دونوں کے پاس آ گئی۔ اگر تمہیں ذرا بھی دیر ہو جاتی تو شاید یہ میری جیون کا آخری دن ہوتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، میں نے اس کی حرکتوں پر پوری طرح نگاہ رکھی ہوئی تھی، ساون نے جواب دیا۔ اور تمہاری خاطر ساون نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے، ریٹا بولی۔ وہ جس وقت کیمپ پہنچے گا اس وقت اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس آدمی کی تلاش شروع ہو جائے گی جس نے انوپ سے غلط بیانی کی ہے، اور جب یہ بات وکٹر تک پہنچے گی تو نہ جانے ساون کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ او نو، یہ تو بہت برا ہوا، میں نے واقعی تم لوگوں کے لیے ایک عذاب کھڑا کر دیا۔ اچانک لاجونتی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میرا خیال ہے تم دونوں ایک روشن پہلو پر غور نہیں کرے۔ اس وقت ہم تینوں اس کیمپ سے بہت فاصلے پر ہیں اور ہماری نگرانی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ کہ ہم تینوں اس کیمپ سے نکل سکتے ہیں اور بآسانی فرار ہو سکتے ہیں۔ کیا؟ ان دونوں نے چونک کر لاجونتی کو دیکھا۔ بیک وقت ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ ہمارے ذہن میں تصور بھی نہیں آ سکتا تھا، واقعی سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا، ہمیں اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، ساون نے کہا۔ یہ بات ہم دونوں کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن شاید تمہارے لیے پریشان کن ہو جائے، ریٹا نے لاجونتی سے کہا۔ چونکہ اس کیمپ میں ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ تمہارے مفادات وابستہ ہیں، تمہاری چیزیں بھی ہوں گی، تمہارا فلمی مستقبل ہے، یہ سب کچھ میرے پاس ہے۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ میں اپنے ساتھ رقم لے کر گھومتی ہوں؟ نہیں، وہ سب شہر کے بینکوں میں جمع ہے۔ اس کے علاوہ میرا فلمی مستقبل ان لوگوں کے علاوہ بھی روشن ہے، اور جہاں تک اس کیمپ کا سوال ہے تو سوائے چند ایک جوڑوں کے میرا وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ بس انوپ سے میری جان بچ جائے، یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ تو پھر ہمیں فوراً اس منصوبے پر عمل کر لینا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم جائیں کس طرف؟ ریٹا نے کہا، شہر کی طرف۔ میرا اپنے قبیلے کی طرف جانا بے وقوفی ہوگی، میرے بغیر وکٹر بھی قبیلے کی طرف نہیں جائے گا، وہ شہر واپس لوٹ جائے گا جہاں میں اس کے استقبال کے لیے موجود رہوں گا۔ اس معاملے میں میں تمہارا ساتھ دوں گی، شہر میں میرے پاس بے شمار وسائل ہیں، تم دونوں چاہو تو میرے یہاں رہ سکتے ہو، لاجونتی نے کہا۔ پرویز نے جیپ کھلے گودام کے گیٹ کی طرف دوڑا دی تھی۔ گیٹ کے اندر آنے کے بعد بھی کوئی مزاحمت نہ ہوئی، وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ پدمنی تشویش بھری نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم کسی غلط جگہ پر آ گئی ہو؟ پرویز نے احاطے کے اندر جیپ روکتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، یہ جگہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وشنو یہیں آیا تھا، یہاں اس کے آدمی بھی موجود تھے، چلو اتر کر دیکھ لیتے، ہو سکتا ہے لوگوں نے یہ گودام خالی کر دیا ہو اور ہمیں کوئی ایسا سراغ مل جائے جس کی مدد سے ہم وشنو اور اس کے آدمی تک پہنچ سکیں۔ وہ دونوں جیپ سے اترے اور گودام کی مرکزی عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ پرویز بہت چوکنا تھا، وہ آگے تھا جبکہ پدمنی کو اس نے اپنے پیچھے رہنے کی ہدایت کی تھی۔ گودام کی مرکزی عمارت کا دروازہ بند تھا، اس میں ایک بڑا سا تالا لگا تھا، جبکہ اس دروازے کے برابر میں کھڑکی آدھی کھلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ کھڑکی پرویز کے قد سے بلند تھی۔ ہم اس کھڑکی کے ذریعے عمارت میں داخل ہو سکتے ہیں، اگر تم چاہو تو یہیں رک کر میرا انتظار کرو۔ نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں وہ ڈرم لڑکا کر یہاں لے آتا ہوں۔ پرویز نے ایک طرف رکھے ڈرم کی طرف اشارہ کیا جو کچھ فاصلے پر پڑا تھا۔ اس ڈرم کو کھڑکی کے نیچے رکھ کر وہ دونوں باری باری کھڑکی کے ذریعے گودام کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ وہ جس جگہ اترے وہ ایک بڑا سا ہال تھا جس میں کسی زمانے میں گندم وغیرہ کی بوریاں رکھی جاتی ہوں گی، کیونکہ وہاں کے فرش پر جگہ جگہ گندم چھڑکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ 2-4 بوریاں بھی تھیں۔ اس ہال کی چھت خاصی بلند تھی اور ایک طرف ایک اور دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ پرویز نے پستول ہاتھ میں لیا اور دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ پدمنی اس کے ساتھ تھی۔ پرویز کچھ دیر تک دروازے کے پاس کھڑا اندر کی آہٹ سنتا رہا، اور جب کسی قسم کی آواز نہ آئی تو وہ اس دروازے کو عبور کر کے دوسری طرف آ گیا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا لیکن خالی نہیں تھا، اس میں ایک آدمی موجود تھا۔ وہ شخص دیوار کے ساتھ اگڑو بیٹھا تھا اور پرویز کو آتے دیکھ کر جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ پرویز کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر وہ خوف سے لرزنے لگا۔
اس کمرے میں ایک بڑا سا روشن دان تھا جس کے ذریعے وہ کمرہ پوری طرح روشن تھا۔ پرویز کو وہ شخص بہت ہی مظلوم اور بے بس لگا۔ اس کے کپڑے تک جھول رہے تھے اور آنکھیں وحشت زدہ سی ہو رہی تھیں۔ کون ہو تم؟ پرویز نے نرمی سے پوچھا۔ میں غریب آدمی ہوں سرکار، مجھ پر رحم کرو، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ گھبراؤ نہیں، میں تم پر کوئی ظلم کرنے نہیں آیا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کرے ہو؟ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آیا سرکار، مجھے یہاں لا کر رکھا گیا ہے۔ میں تو سیدھا سادہ دیہاتی آدمی ہوں، یہ لوگ مجھے اٹھا کر لے آئے۔ کون لوگ؟ میں ان کے نام نہیں جانتا، لیکن جو ان کا سردار ہے وہ بہت زبردست آدمی معلوم ہوتا ہے۔ وہ لوگ دور رہ کر بھی اس کے سارے کام کرتے ہیں، اس سے بہت ڈرتے ہیں وہ لوگ، اور وہ ہے بھی بہت خطرناک آدمی۔ میں اپنی بستی سے نکل کر ایک طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں مجھے پکڑ لیا اور مجھ سے پوچھا کہ اس بستی میں آس پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں باہر کے آدمی دکھائی دیتے ہوں۔ میری بستی تو ایک ویرانے میں ہے سرکار، اس کے ارد گرد بھی سناٹا رہتا ہے، لیکن ادھر پچھلے کچھ دنوں سے باہر کے کچھ آدمی دکھائی دے رہے تھے اور میری بدقسمتی کے میں ان آدمیوں کے بارے میں جانتا تھا۔ بس یہی خرابی ہوئی کہ میں نے اس آدمی کو بتا دیا۔ اس نے جھٹ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور بولا چلو مجھے وہ جگہ چل کر دکھا دو۔ میں سمجھا کہ جگہ دکھانے کے بعد میری جان چھوٹ جائے گی۔ میں نے وہ جگہ دکھا دی تو اس نے اپنے آدمیوں سے میرے لیے کہا کہ اس کو ٹرک میں ڈال کر شہر لے جاؤ اور اپنا مہمان بنا کر رکھو۔ بس سرکار، وہ لوگ مجھے ٹرک میں اٹھا کر یہاں لے آئے اور اس دن سے میں اس قید میں پڑا ہوں۔ کیا تم اس آدمی کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ کیوں نہیں؟ یہ کہہ کر اس نے وشنو کا حلیہ بتا دیا۔ ارے یہ تو اسی وشنو کا حلیہ ہے، پدمنی نے کہا۔ ہاں، مجھے بھی یہی شبہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وشنو یہاں نہیں ہے، وہ یہاں سے کسی مہم پر جا چکا ہے۔ لیکن وہ مہم کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا تو بہرحال بعد میں پتہ چلے گا۔ فی الحال تو ہمیں اس بستی تک جانا پڑے گا۔ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی سرکار، مجھے میرے گھر لے چلو، میرے گھر والے تو رو رو کر مر گئے ہوں گے۔ چلو نکلو یہاں سے، تمہاری کہانی میں راستے میں سن لوں گا۔ پرویز اس خوفزدہ دیہاتی کو لے کر اس گودام سے باہر آ گیا۔ واپسی کے لیے انہوں نے کھڑکی کی راہ اختیار کی۔ پرویز اسے اور پدمنی کو انسپکٹر نیلم کے گھر لے آیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد پدمنی اگر پرویز کی طرف سے خوفزدہ تھی بھی تو نیلم کو دیکھ کر پرسکون ہو گئی۔ اس کا اعتماد بحال ہو گیا۔ نیلم کے فلیٹ میں سب سے پہلے اس دیہاتی کی دیکھ بھال کی گئی۔ پرویز نے ایک ملازم کے ذریعے اس کے لیے لباس خرید کر منگوایا اور غسل کے لیے اسے غسل خانے میں بھیج دیا گیا۔ نہا دھو کر اس کی حالت بہتر ہو گئی، لیکن اس پر چھایا ہوا خوف ابھی تک دور نہیں ہوا تھا۔ نیلم نے اس کے لیے کھانے کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ ہاں بتاؤ، کیا ان لوگوں نے تمہارا خیال نہیں رکھا تھا؟ نہیں سرکار، انہوں نے تو میرا بہت خیال رکھا تھا، بنسی نے کہا۔ تو پھر تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ یہ تو دوسرے آدمیوں کے کارن ہوئی ہے۔ یہ دوسرے لوگ بہت بے رحم اور بے درد ہیں۔ صاف صاف کہو، کون دوسرے لوگ؟ میں سب کچھ بتا دیتا ہوں سرکار۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس آدمی نے مجھے شہر کی طرف بھیج دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اس گودام میں لے آئے جہاں سے آپ نے مجھے چھڑوایا ہے۔ یہاں بھی بہت سے آدمی تھے، سب کے سب خطرناک تھے، لیکن سچی بات ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں دی۔ وہ میرا بہت دھیان رکھتے، کھانے پینے کا پورا انتظام تھا۔ بس چکر یہ تھا کہ میں کہیں نکل نہیں سکتا تھا، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی تکلیف نہ تھی۔ جو آدمی مجھے لے کر یہاں آیا اس کا نام بلرام تھا۔ وہ بہت طاقتور تھا سرکار، گھوسا مار کر دیوار توڑ سکتا تھا۔ بلرام کا رویہ بھی بہت اچھا تھا، وہ میرا بہت خیال رکھتا۔ ایک رات ایسا ہوا کہ باہر سے گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی گولیاں چلنے کی آوازیں نہیں سنی ہوں گی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دو فوجیں آمنے سامنے آ گئی ہوں۔ ہر طرف ہنگامہ مچا ہوا تھا، بہت شور تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کر باہر دیکھوں۔ بس میں جس کمرے میں تھا اسی میں چپکا بیٹھا رہا۔ اس کے بعد جی بالکل سناٹا چھا گیا، گولیاں چلنی بند ہو گئی۔ پھر میں انتظار کرتا رہا لیکن کوئی بھی میرے پاس نہ آیا، نہ اس وقت، نہ صبح، نہ شام۔ اس طرح 5 دن گزر گئے اور آج آپ چلے آئے۔ بس یہ ہے میری کہانی۔ کمال ہے، تو گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم مسلسل 5 دنوں تک وہاں بھوکے پیاسے رہے؟ میں یہ تو نہیں کہتا جی، کیونکہ وہاں تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان تو تھا جو 1-2 دن تک چلتا رہا، پھر ختم ہو گیا۔ عجیب آدمی ہو، تم نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تمہیں یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ گودام خالی پڑا ہے۔ ہاں جی، مجھے اس کا اندازہ تھا، اس کے باوجود میں نکل نہیں سکا کیونکہ میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ میں ایک سیدھا سادہ دیہاتی آدمی ہوں، میں نے ایسی باتیں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں گودام سے باہر کس طرح آتا؟ تو پھر تو تمہیں یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ حملہ آور کون تھے؟ نہیں جی، مجھے نہیں معلوم۔ اچھا، جن لوگوں نے تمہیں قید کیا تھا ان میں سے کسی کا نام بتا سکتے ہو؟ ہاں، ایک کا نام مجھے معلوم ہو گیا تھا، برجو نام تھا اس کا، لمبا چوڑا آدمی تھا، ہر وقت پستول لیے رہتا تھا۔ برجو؟ پرویز نے پرخیال انداز میں اپنی گردن ہلائی، پھر نیلم کی طرف دیکھا۔ کیا تمہاری یادداشت میں اس نام کا کوئی آدمی ہے؟
نہیں، مجھے تو یاد نہیں آ رہا، شاید پولیس ریکارڈ میں اس کا کوئی تذکرہ ہو۔ کیا اس وشنو نے کبھی برجو کا نام نہیں لیا؟ پرویز نے پدمنی سے پوچھا۔ نہیں، پدمنی نے بھی انکار کر دیا۔ پرویز نے کھڑے ہو کر ٹہلنا شروع کر دیا۔ یہ تو ظاہر تھا کہ جن لوگوں نے اس دیہاتی کو قید کیا تھا ان لوگوں پر کسی اور گروہ نے حملہ کر دیا، لیکن اس کو قید کرنے والے کون تھے اور اس پر حملہ کرنے والے کون تھے؟ یہ ایک ایسی پہلی تھی جس کا سراغ یا تو ان میں سے کسی آدمی کو قابو کر کے حاصل کیا جا سکتا تھا یا پھر اسی گودام میں اس معاملے کا راز موجود تھا۔ گودام کا کوئی نہ کوئی مالک تو ہوگا، کوئی تو اسے استعمال کرتا ہوگا، پھر اس کے ذریعے وشنو اور اس کے آدمیوں تک رسائی حاصل کی جا سکتی تھی۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے سرکار؟ بنسی، تمہیں 1-2 دن یہیں رہنا ہوگا، اس کے بعد ہم تمہیں تمہاری بستی پہنچا دیں گے۔ او بھگوان، میں نے تو اس کو راستہ بتا کر اپنی موت کو بلا لیا۔ دیہاتی پریشان ہو کر بولا۔ سنیں سر، نیلم بولی، کیوں نہ ہم اسی راستے پر چلنا شروع کر دیں جس راستے پر وشنو اپنے ساتھی کو لے کر گیا ہے؟ او یس، یہ تو ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ وشنو اور اس کے ساتھی سے ہماری مدبھیڑ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا گودام کے مالکان کا پتہ چلانے کی کوشش کرتا ہوں، اس کے بعد ہم لوگ اس سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ اتنا کہہ کر اس نے بنسی کی طرف دیکھا۔ دوست، تمہیں ایک بار پھر وہ راستہ بتانا ہوگا، لیکن پہلے تم نے کسی اور کو بتایا تھا، اس بار ہمیں بتاؤ گے، کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ اختر اپنی راہ بناتا ہوا برامدے تک آیا اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس نے کراٹے کی باڑ کی طرف چھلانگ لگا دی۔ یہ عمل اس نے انتہائی تیزی سے کیا تھا، اس میں اس کے ارادے کو دخل نہیں تھا، بس اس کے ذہن میں کہ جھاڑیوں کی طرف چھلانگ لگا دو، اور اس نے چھلانگ لگا دی۔ ہو سکتا ہے اس معاملے میں اس کی چھٹی حصہ رہنمائی کی ہو، لیکن وہ ان جھاڑیوں میں چھلانگ لگانے کے بعد وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی نگاہیں عمارت کے دروازے اور برآمدے کی طرف لگی ہوئی تھی جہاں لوگوں کی بھاگ دوڑ مچی تھی۔ یہ لوگ شاید اسی کی تلاش میں خوخار درندوں کی طرح گھومتے پھر رہے تھے، لیکن کسی کا بھی دھیان جھاڑیوں کی طرف نہیں گیا۔ ایک وجہ تو اس کی یہ تھی کہ وہ جھاڑیاں بہت گنجان تھیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اختر کو تلاش کرنے والے ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے ایک دوسرے کو آوازیں دیتے رہے اور وہ یہیں دبکا بیٹھا رہا۔ اسے یاد نہیں کہ وہ کتنی دیر تک اسی طرح بیٹھا رہا اور خالی الذہنی کے عالم میں یہ ساری بھاگ دوڑ دیکھتا رہا۔ پھر وہ آہستہ سے جھاڑیوں سے نکلا اور بے نیازی کے ساتھ چلتا ہوا گیٹ سے باہر آ گیا۔ کسی نے اس کی راہ نہیں روکی، کوئی بھی اس کے راستے میں حائل نہیں ہوا۔ وہ خالی خالی انداز میں ایک طرف چلتا رہا۔ اسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اس کی منزل کہاں ہے اور وہ خود کون ہے۔ یہ سب کچھ اس کے ذہن سے فراموش ہو چکا تھا۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ ایک خونی اور جان لیوا امتحان کے مرحلے سے گزر چکا ہے۔ وہ آگے بڑھتا رہا۔ اس طرح چلنے کے دوران وہ کچھ آدمیوں سے بھی ٹکرایا، لیکن ان سے معذرت کیے بغیر آگے بڑھتا رہا۔ وہ نہ جانے کتنی دور تک اسی طرح چلتا رہا۔ پھر ایک کار اس سے کچھ فاصلے پر آ کر رکی اور اس میں سے 2 آدمی اتر کر اس کے پاس آ گئے۔ بھائی صاحب، کہاں جانا آپ کو؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کہاں جانا ہے، بس چل رہا ہوں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھ کر گردن ہلا دی۔ آپ ایسا کریں، ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیں گے۔ کیا؟ تم مجھے میرے گھر پہنچا دو گے؟ کیا تم جانتے ہو کہ میرا گھر کہاں ہے؟ ہاں ہاں، ہمیں معلوم ہے، آپ آئیں تو ہمارے ساتھ۔ اختر بے چوچرا ان کے ساتھ ہو لیا۔ وہ دونوں اختر کو گاڑی تک لائے جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ ان دونوں میں سے ایک نے جلدی سے اختر کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ اختر بغیر کسی جھجک کے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بھی گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ سنبھالی جبکہ دوسرا اختر کے برابر میں بیٹھا تھا۔ ان کے بیٹھتے گاڑی کی طرف پر روانہ ہو گئی۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اختر کے ساتھ والے نے دریافت کیا۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں، بس میں چلا آ رہا ہوں۔ کیا آپ کو یہ یاد ہے کہ آپ کون ہیں؟ میں؟ نہیں، مجھے نہیں یاد کہ میں کون ہوں، البتہ لوگ مجھے اختر کہہ کر پکارتے تھے۔ کون لوگ؟ میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کون لوگ تھے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا، مجھے کچھ یاد نہیں آتا۔ آپ ہی بتائیں کیسا کیوں ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں آپ کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت آپ ہمیں مل گئے اور بھٹکنے سے بچ گئے، ورنہ یہ شہر بہت بے رحم ہے۔ اختر نے گہری سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کی اور سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ اس کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ اسے کچھ یاد آتا پھر رہ جاتا۔ ایسا لگتا جیسے تصویر چلتے چلتے اچانک دھندلی ہو جاتی ہو۔ اس تصویر میں اسے آگ بھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے شعلے بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے تھے اور اس کی تپش اس کے جسم کو محسوس ہونے لگی۔ پھر ایسا لگا جیسے بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان دھماکے شروع ہو گئے ہوں۔ یہ دھماکے اس کے حواس کو مفلوج کرنے لگے۔ ان دھماکوں نے اعصاب کی دھجیاں بکھیر دیں۔
اختر نے جھرجھری لے کر آنکھیں کھول دی۔ وہ گاڑی اس وقت ایک بڑے سے مکان کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو رہی تھی۔ سامنے کی طرف ایک دہلیز تھی جس کو عبور کرنے کے بعد لکڑی کا ایک منقش سا دروازہ تھا۔ اس مکان کی طرز تعمیر ہسپانوی معلوم ہوتی تھی۔ دروازے سے نیچے کی سیڑھیوں پر دو آدمی کھڑے تھے جنہوں نے اس گاڑی کو دیکھ کر استقبال کرنے کے انداز میں اپنے ہاتھ ہلائے اور لکڑی والا دروازہ کھول دیا۔ گاڑی کو سیڑھیوں کے پاس روک دیا گیا۔ اترے جناب۔ کیا یہی میرا گھر ہے؟ فی الحال اسی کو اپنا گھر سمجھے۔ آپ ایک دو دن یہاں آرام کریں گے، پھر آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ اختر نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ گاڑی سے باہر آیا، پھر اسے اس مکان کے عالیشان ڈرائنگ روم میں پہنچا دیا گیا جہاں ایک صوفے پر ایک ادھیڑ عمر لیکن بہت وجیح اور تندرست آدمی ہاتھ میں پائپ لیے بیٹھا تھا۔ وہ لوگ اختر کو لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو اس شخص نے گہری نگاہوں سے ان کا جائزہ لیا اور پائپ منہ میں لے لیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے اختر کو اشارہ کیا اور وہ بڑی لاپرواہی کے ساتھ ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ دوسرا شخص اس ادھیڑ عمر کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ کون ہے یہ؟ اسے اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہو؟ یہ اپنی یادداشت کھو چکا جناب، اسے تو اپنا نام بھی یاد نہیں، اس کی ساری شناخت اس کے ذہن سے محو ہو چکی ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ یہ آدمی آپ کے بہت کام آ سکتا ہے۔ وہ کس طرح؟ ابھی کچھ دیر پہلے میری وکرم سے بات ہوئی تھی، اس نے اس شخص کے بارے میں جتنی بھی تفصیلات بتائی ہیں وہ حیرت انگیز ہیں۔ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، میں کسی وکرم کو نہیں جانتا۔ ادھیڑ عمر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ اس شہر میں ایک ایسی تنظیم بھی موجود ہے جو بلیک کیٹ کہلاتی ہے۔ یہ بہت خطرناک اور شاید سب سے بڑی تنظیم ہے۔ یہ لوگ ہر قسم کے دھندے کیا کرتے ہیں۔ بہرحال میرا ایک جاننے والا یعنی وکرم اس تنظیم میں شامل ہے، لیکن اس کی حیثیت بہت معمولی ہے۔ وہ جوڈو کراٹے کا ماہر ہے، اسی لیے اسے اس تنظیم میں شامل کیا گیا ہے۔ وہ مار دھاڑ کے کام آتا ہے۔ اس بیچارے کو تو شاید یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ اس تنظیم کا مقصد کیا ہے اور اس میں کون لوگ شامل ہیں۔ بہرحال کچھ دیر پہلے ہی میں نے وکرم کو بہت بری حالت میں دیکھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم لہو لہان ہو رہا تھا۔ وہ اتنا دہشت زدہ تھا کہ بیچارہ اپنی تنظیم کی عمارت سے نکل کر بھاگا چلا آ رہا تھا۔ حالانکہ ایسے موقع پر یہ لوگ تنظیم کے مرکز سے دور نہیں جاتے، لیکن وہ چلا جا رہا تھا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو ایسا لگتا تھا جیسے ہزاروں بلائیں اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ اسے یہ بھی پرواہ نہیں رہی تھی کہ اس طرح فرار پر تنظیم اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گی۔ میں نے گاڑی روک کر اسے بمشکل گاڑی میں بیٹھنے پر رضامند کیا اور ایک ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں اس کی مرہم پٹی وغیرہ کی گئی، اور وہاں اس نے جو کہانی سنائی وہ بہت حیرت انگیز تھی۔ اچھا، کیا تھی وہ کہانی؟ اس کی حالت اس شخص نے کی تھی۔ اس نے خاموش بیٹھے اختر کی طرف اشارہ کیا، پھر اس نے اختر کے ساتھ اس پیش آنے والے سارے واقعات ادھیڑ عمر شخص کو بتا دیے۔ وہ یہ سب سن کر صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اختر کی طرف دیکھنے لگا۔ ناممکن، حیرت انگیز، اس کے چہرے پر تو ایسی معصومیت ہے جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ جی جناب، بالکل یہی بات ہے۔ وکرم نے یہ بتایا تھا کہ یہ آدمی اس مکان میں ہنگامہ برپا کر دینے کے بعد کہیں روپوش ہو گیا ہے۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایسے شخص کو ایک نظر ضرور دیکھنا چاہیے جو بیک وقت کئی عدد خوخار کتوں اور بپرے ہوئے لوگوں پر قابو پا سکتا ہو۔ یہ سوچ کر میں نے روشن کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور اس مکان کا چکر لگانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد یہ آدمی ایک طرف جاتا دکھائی دیا، لیکن اس کی چال بھی حیرت انگیز تھی۔ عام حالات میں ایسے کسی شخص کو چھپتے چھپاتے اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ چلنا چاہیے تھا، لیکن یہ ایسے چل رہا تھا جیسے اسے کسی کی پرواہ نہ ہو۔ وکرم نے اس کا حلیہ بتا دیا تھا، اسی لیے میں نے اسے دیکھتے ہوئے پہچان لیا، لیکن شبے میں مبتلا رہا۔ پھر روشن نے میری توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ یہ آدمی ٹرانس میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس کے چلنے کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ اسے کچھ نہیں معلوم کہ یہ خود کون ہے اور اسے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ ہم بہت دیر تک گاڑی اس کے پیچھے لگا کر اس کی نگرانی کرتے رہے۔ پھر جب ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ شخص اپنے حواسوں میں نہیں ہے تو ہم اسے گاڑی میں بٹھا کر یہاں تک لے آئے۔ کمال ہے، ادھیڑ عمر بڑبڑایا، پھر اختر کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور نرمی سے بولا، دوست، تمہارا نام کیا ہے؟ نام؟ پتہ نہیں، مجھے اپنا نام یاد نہیں۔ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا تم ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم بڑے ٹھاٹ سے رہنا، تمہاری دیکھ بھال کی جائے گی۔ علاج کیا جائے گا تمہارا؟ علاج؟ کس چیز کا علاج؟ کیا ہوا مجھے؟ نہیں، تمہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا، مگر تم کچھ کمزور ہو گئے ہو۔ ایسی حالت میں گھر جاؤ گے تو گھر والے پریشان ہو جائیں گے، اسی لیے کچھ دن یہاں رہو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ تم کہتے ہو تو ٹھیک ہی ہوگا، مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ روشن، اپنے مہمان کو کونے والے کمرے میں لے جاؤ اور ہر طرح سے ان کی دیکھ بھال کرنا، انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اور ہاں، مناسب سمجھو تو عبدل کو ان کے ساتھ کر دینا، وہ ان کی دیکھ بھال کرتا رہے گا۔ ٹھیک ہے جناب، میں عبدل کو ہی بھیج دوں گا، روشن نے کہا، اور پھر وہ اختر کے پاس آ گیا۔ آئے جناب، چلے میرے ساتھ۔
اختر کھڑا ہو گیا۔ روشن اسے سجے سجائے کمرے میں لے آیا۔ یہ ہے جناب آپ کا کمرہ، دیوار پر گھنٹی کا بٹن لگا ہے، جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو اس گھنٹی کو دبا دیجیے گا۔ ویسے ہم آپ کے لیے ایک آدمی کو بھیج رہے ہیں، وہ ہر طرح سے آپ کا خیال رکھے گا۔ روشن اختر کو اس کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ دروازے کو باہر سے بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اختر نے بے نیازی کی کیفیت کے ساتھ کمرے کا جائزہ لیا اور تھکے تھکے انداز میں بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر ایک آدمی نمودار ہوا۔ وہ اختر کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھیں یوں پھٹی ہوئی تھیں جیسے اس نے کوئی ہوائی چیز دیکھ لی ہو۔ پھر وہ پاگلوں کی طرح آگے بڑھا اور اختر سے لپٹ گیا۔ باس، تم کہاں چلے گیا تھا؟ اپن سارا تباہ ہو کر رہ گیا کہ داور مر گیا ہے، پرنتو اپن کو افشاس نہیں ہوتا تھا، اور آج اپن تم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ باس، تم اپن کے سامنے ہیں۔ اختر بڑی لاتعلقی سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اسے مسلسل داور کہہ کر پکارے جا رہا تھا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تیرے کو کیا ہو گیا ہے۔ اپن سارا دعا مانگ مانگ کر خلاص ہو گیا، اور تیرا تھوبڑا سوجلا ہے کہ اپنے یار کو بھی نہیں جانتا، کہ اپنے یار سے بھی جان پہچان نہیں رہی تیری۔ اختر پل کے جھپکا جھپکا کر اس شخص کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ارے کچھ تو بولو اپن سے، تیرے کو کیا ہو گیا استاد؟ تو سالا ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ ماں قسم، تیری تلاش میں پورا ہندوستان جان مارا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو تلاش کرتا ہے۔ پاگل بن گیا تھا مائی باپ، بالکل پاگل۔ تم تو سالا رتنا گری میں جا کر غائب ہو گیا تھا، پرنتو اپن کے ساتھ بہت برا ہوئلا تھا۔ اپن کا تیرے علاوہ کو آسرا بھی تو نہیں تھا۔ پھر جب استاد تو ہی ٹے فٹاک ہو گیا تو اپن کیا کرتا؟ تیرے کو یاد ہوئے گا اپن کو ایک عورت اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ سالا بڑی زوردار عورت تھا۔ وہ اپن کو رکھنے کے راستے بولتا تھا مائی باپ، لیکن اپن وہاں سے پھوٹ لیا اور تیرے کو تلاش کرتا بمبئی آ گیا۔ پھر وہی کھولی آباد کیا اور پرانا دھندا شروع کر دیا، لیکن اپن کا بمبئی میں من نہیں لگتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اپن کو ایک آدمی ملا اور وہ سالا اپن کو بتایا کہ تم نیلم گڑھ کی طرف کسی کام سے گئے ہو، اور سالا تم نیلم گڑھ کے پاس کسی بستی کو ٹیف اٹیک کرنے والے ہو۔ پتہ نہیں وہ کون آدمی تھا استاد، لیکن سالا یہ سب جانتا تھا۔ تو اپن یہ سنتے بے قرار ہو گیا اور نیلم گڑھ کی طرف دوڑ لگا دی۔ پھر راستے میں اپن کو خبر ملی کہ وہ بستی سالا تباہ ہو گیا اور تم بھی اس بستی میں تھے۔ اپن کا تو دل بیٹھ کر رہ گیا، اپن تم سے مایوس ہو گیا۔ اسی کارن ان لوگوں نے اپنے عرض کو ملا لیا اپنے ساتھ۔ یہ سالا بہت اچھا لوگ ہیں، اپن کو سہارا دیا، پھر اپن ان کے ساتھ رہنے لگا، اور آج تمہارا مکھڑا سامنے آئے گا استاد۔ لیکن تم اپنی سٹوری بھی تو بتاؤ، آخر تمہارے کو کیا ہو گیا استاد؟ ادھر سالا اپن کے منہ میں بولتے بولتے درد ہو گیا۔ لیکن اختر نے کچھ نہیں کہا۔ وہ عبدل کی طرف دیکھتا رہا، جبکہ عبدل تھک ہار کر خود ہی خاموش ہو گیا۔ وہ داور سے کچھ اور کہنے ہی وارا تھا کہ وہی ادھیڑ و مر آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ عبدل اسے دیکھتے مؤدب سا ہو گیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں مہمان سے؟ تم کو معلوم نہیں وکرم بابو کہ یہ سالا کون ہے؟ یہ سالا اپن کو استاد داور ہے، ایک اکیلا ہزاروں پر بھاری ہے، لیکن اس ٹائم نہ جانے کیا ہوئے ہے کہ کچھ بولتا ہی نہیں، چپ پڑا ہے سالا۔ اوہ، تو یہ وہی داور ہے جس کے تم نے قصے سنائے تھے؟ بالکل وہی، برابر وہی۔ اپن سارا دھوکہ کھا نہیں سکتا، آخا زندگانی اس کے ساتھ گزارا ہے۔ تم آؤ میرے ساتھ، اس کی چنتا مت کرو، یہ یہاں پر بالکل ٹھیک ہے، اس کی دیکھ بھال ہوتی رہے گی، تم آؤ۔ عبدل نے ایک نظر داور کو دیکھا اور پھر وکرم کے ساتھ ہو گیا۔ وکرم اسے اسی کمرے میں لے آیا جہاں روشن داور کو لے کر پہنچا تھا۔ بیٹھ جاؤ عبدل، میں جانتا تھا کہ داور کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں پہچان سکتا، کیونکہ اس پوری دنیا میں تمہارے علاوہ اس کے اور کوئی قریب نہیں رہا ہے، اور وہ بیک وقت بہت خوش قسمت ہے اور بدقسمت بھی کہ اچھا ہوا یہاں چلا آیا۔ وکرم بابو، تم سالا کس طرح جانتا اس کو؟ عبدل نے پوچھا۔ اس کے باپ دلاور کی وجہ سے۔ شاید تم کو ہی معلوم ہوگا کہ داور کا باپ کیسا پیارا آدمی تھا۔ میں تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ مر چکا ہے۔ اس نے داور اور اس کی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا، پھر اس نے اپنا گروہ بنا لیا اور روز بروز دولت مند اور طاقتور ہوتا چلا گیا۔ ایک سمے ایسا بھی آیا کہ پورے شہر میں اس سے زیادہ شکتی شالی اور دولت مند کوئی نہ تھا۔ اس کی تنظیم دنیا بھر کے دھندے کیا کرتی تھی، اور سب سے بڑا کام اسمگلنگ کا تھا۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ میں بھی دلاور کے ساتھیوں میں شامل تھا، بلکہ میں قابل اعتماد آدمی اور دوست تھا اس کا۔ ہم دونوں نے مل کر ایسے ایسے کام کیے کہ پورا ملک پریشان ہو گیا۔ پوری پولیس ہماری تنظیم کے پیچھے لگ گئی، لیکن ہمارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاتھ بہت لمبے تھے اور دلاور کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا چلا گیا۔ جانتے ہو وہ کس لیے اندر سے اتنا ٹوٹ گیا تھا؟ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے۔ اس نے ان پر بہت ظلم کیے تھے، انہیں اتنی بڑی دنیا میں بے سہارا چھوڑ دیا تھا، لیکن جب ان کی یاد آتی تو تڑپ کر رہ جاتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے بیوی اور بچوں کو پاس لے آئے، لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ اس دوران تمہارا داور جوان ہو گیا
اور اس نے انفرادی طور پر اتنی طاقت حاصل کر لی جتنی طاقت 50 آدمیوں میں ہوا کرتی ہے۔ اس شخص نے بمبئی میں دھاک بٹھا دی تھی۔ ایک دو بار اس کا دلاور کے گروہ سے بھی ٹکراؤ ہوا اور اس نے اس گروہ کے آدمیوں کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا، لیکن اسے شاید یہ معلوم نہ تھا کہ اس نے جن لوگوں کو ہرایا ہے وہ اس کے باپ کے آدمی ہیں۔ تم ٹھیک کہتا وکرم بابو، اپن کو ساری سٹوری معلوم ہے۔ داور نے قسم اٹھایا تھا کہ وہ اپنے باپ سے بدلہ لے گا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا باپ کیا کر رہا ہے، اس کے پاس کتنا دولت اور کتنا پاور آگے ہے، پھر بھی وہ جوان کا بچہ اسے تباہ کرنا چاہتا تھا۔ چلو آگے کا سٹوری سناؤ۔ آگے کی سٹوری یہ ہے کہ دلاور ایک ذہین آدمی بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس جیسوں کی زندگی طویل نہیں ہوتی۔ اس نے یہ کام کیا کہ اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ ایسی جگہ محفوظ کر دیا جہاں کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ اس نے سوائے میرے اور کسی کو اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ اس نے یہ دولت اپنے دونوں بیٹوں کے لیے جمع کی تھی۔ اس نے ان دونوں کے نام اور حلیے بھی مجھے بتا دیے تھے۔ میں تو چونکہ خود داور کے کارناموں سے واقف ہو گیا تھا، اس لیے میں جانتا تھا کہ داور کون ہے اور کس حلیے کا آدمی ہے۔ دلاور کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا جوان ہو کر کس ٹائپ کا ہو گیا؟ اس نے تو اپنے بیٹے کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو کہ اس نے داور کو اس کے بچپن میں دیکھا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جوان ہونے کے بعد داور کیسا ہو گیا ہے، لیکن شاید تمہیں یاد ہوگا کہ داور ایک بار اس کے سامنے بھی آیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ دشمن کی حیثیت سے۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے۔ داور نے دلاور کا ایک ٹرک لوٹ لیا تھا۔ اسی سلسلے میں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن ان دونوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ لیکن دلاور اس کے بعد سے پریشان رہنے لگا۔ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ نہ جانے کیوں اسے یہ وشواس ہوتا جا رہا تھا کہ داور اس کا بیٹا ہے۔ شاید اسی کو خون کی کشش کہتے ہیں۔ بہرحال دلاور نے اس کے بعد جب چھان بین کی تو پتہ چلا کہ اس کا خیال صحیح تھا، داور ہی اس کا بیٹا تھا۔ بس یہ یقین ہو جانے کے بعد وہ تڑپ اٹھا۔ لیکن ہوا یہ کہ داور اس زمانے میں بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ اس نے رتنا گری کے معاملات میں دخل دینا شروع کر دیا تھا اور ان کرداروں کے ساتھ ہنگامے میں ملوث تھا جو رتنا گری کے واقعات میں اہمیت رکھتے تھے۔ دلاور نے اس کی تلاش میں اپنے آدمی بھی روانہ کیے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی داور تک نہ پہنچ سکا۔ اس دوران نیلم گڑھ کی سائنسی بستی کا مرحلہ پیش آ گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ داور سائنسی بستی کی طرف روانہ ہو گیا ہے۔ ہاں، اس دوران دلاور ایک حادثے میں بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کی موت کے بعد اس کی دولت اس کے دونوں بیٹوں یعنی دلاور اور سلیم کو دے دوں۔ اس طرح اس نے مجھے اپنا رازدار اور اپنی دولت کا امین بنا دیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد دلاور کا انتقال ہو گیا۔ اب مجھے کو اس کی سربراہی حاصل کرنی تھی، لیکن ہوا یہ کہ میرے خلاف بھی ہنگامے شروع ہو گئے۔ میں اگرچہ بہت مضبوط آدمی تھا، لیکن دھوکے سے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس صورتحال سے میں اتنا پریشان ہوا کہ میں نے بمبئی چھوڑ دیا اور یہاں آ کر اپنی ایک دوسری تنظیم قائم کر لی۔ اس دوران مجھے داور اور اس سائنسی بستی کا پتہ معلوم ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ میں داور تک پہنچ سکتا اس بستی میں خوفناک دھماکہ ہوا اور بستی تباہ ہو گئی۔ میں نے سمجھا تھا کہ اس دھماکے میں داور بھی ہلاک ہو گیا ہوگا، لیکن اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ جو آدمی یہاں لایا گیا ہے وہی داور ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں استاد کہ وہی داور ہے۔ اپن نے بتا دیا کہ اپن ساری زندگانی اس کے ساتھ گزارا ہے۔ اپن کو معلوم ہے کہ اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کی ناک کیسی ہے، اس کا مکھڑا کیسا ہے۔ اپن یہ سب جانتا ہے۔ یہ سب باتیں تو حیران کرنے والی ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم جھوٹ نہیں بول سکتے یا تمہیں دھوکہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر وہ کون ہے جسے اسپتال سے اغوا کر لیا گیا ہے؟ کیا مطلب؟ کیا کوئی دوسرا سٹوری ہے؟ ہاں بالکل، یہ دوسری کہانی ہے اور اس داور سے تعلق رکھتی ہے۔ ہوا یہ کہ بستی میں دھماکے کے بعد وہاں سے صرف ایک آدمی ملا، لیکن اس کی حالت ایسی جیسے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں۔ اس کا چہرہ مسخ ہو چکا ہے، بدن پر ایسی کوئی علامت بھی نہیں جس کی مدد سے اسے شناخت کیا جا سکے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ وہ اس انجام تک پہنچنے کے باوجود زندہ تھا۔ اس نے زندہ رہ کر ڈاکٹرز کو حیران کر دیا تھا۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر ایسی کون سی طاقت ہے جو اس شخص کو زندہ رکھے ہوئے۔ اس کے علاوہ وہ چونکہ ایسے علاقے سے ملا تھا جہاں تابکاری کے اثرات تھے، اس لیے اس کو اس کی دیکھ بھال پر خصوصی توجہ دی گئی۔ لیکن اس دوران اس اسپتال میں عجیب واقعات پیش آنے لگے اور حکومت پوری طرح اس زخمی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس زخمی کو اسپتال سے اغوا کرنے کی کوششیں کی گئیں اور بالآخر اسے اغوا کر لیا گیا۔ میں نے اس وقت تک زخمی پر دھیان نہیں دیا تھا، لیکن بعد میں جب یہ پتہ چلا کہ بہت سی پارٹیاں اس زخمی میں دلچسپی لے رہی ہیں تو میں بھی کھٹک گیا۔ آخر ایک زخمی سے کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ میں نے اس زخمی پر تو نہیں، لیکن اس میں دلچسپی لینے والے دوسرے لوگوں پر اپنے آدمیوں کو لگا دیا۔ میں یہ پتہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ لوگ زخمی کو کیوں اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اسی دوران برنارڈ نامی غیر ملکی نے مقامی آدمیوں کی مدد سے اس زخمی کو اغوا کروا لیا اور اسے ایک ویرانے میں رکھ دیا۔ اس کے بعد کچھ اور پارٹیاں بھی نظر میں آ گئیں
اور وہ سب کی سب زخمی میں دلچسپی لے رہی تھی۔ میری حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے زخمی کو اس لیے اغوا کیا ہے کہ وہ ان کے خیال میں داور ہے۔ کیا؟ وہ داور ہے؟ یعنی وہ زخمی؟ لیکن وہ داور کیسے ہو سکتا ہے؟ داور تو… پہلے پوری کہانی تو سن لو، پھر کوئی سوال کرنا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ پارٹیاں داور میں دلچسپی کیوں لے رہی تھیں؟ داور سے انہیں کیا مطلب تھا؟ دوسری بات یہ تھی کہ انہیں یہ کس طرح یقین آ گیا کہ زخمی داور ہی ہے، کیونکہ وہ زخمی تو پہچانا بھی نہیں جاتا تھا۔ پھر اس جنگ میں ان تنظیموں نے اپنے وسائل کیوں جھونک دیے؟ تمہیں سن کر حیرت ہوگی کہ صرف برنارڈ اس کے علاج پر لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہے۔ وہی تو پوچھتا ہوں مائی باپ کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اپن کا استاد زبردست آدمی ہے، لیکن دوسرے لوگوں کا اس سے کیا مطلب؟ میں خود بھی یہی سوچ سوچ کر حیران ہوتا تھا۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جو سلجھنے میں نہیں آتا تھا۔ پھر اچانک ایک دن مجھے یہ پتہ چل گیا کہ ان لوگوں کو دراصل داور کی تلاش نہیں تھی۔ تو پھر کس کی تلاش تھی؟ کوبرا کی۔ ان لوگوں کو کوبرا کی تلاش تھی۔